Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah Almighty, the most beneficent, the most merciful. We have a session, Coffee with CEO session with another CEO, young CEO, CEO of Pakistan and management of it's their service to the society, to the Pakistan nation, to highlight, to showcase the success stories of Pakistani diaspora, of Pakistani entrepreneurs, Pakistani business leaders, Pakistani difference makers, and Pakistani young people. No, we have another success story. It's really, and thank you to Nazia and thank you to the governor for arranging this Coffee with CEO session. It's very young because mostly we have featured the senior CEOs, but now I'm very happy to know we have a young lot of the young CEOs. And that's the reason we have renamed the word CEO from Chief Executive Officer to Chief Energizing Officer. The young people have the most energy, and Pakistan needs a lot of energy. And two objectives of this interview are, the first, we need direction and we need inspiration. And through these interviews, we inspire people and we give direction to the young people to Pakistan is a land of opportunity, Pakistan is a land of investments. Now, please I introduce you Mr. Salman. He is the CEO of the new Grand City. So Grand City is a real estate, one of the big projects, and we will asking the question from Mr. Salman, who will be sharing his journey of success. Please welcome Mr. Salman. So thank you. To the CEO Club Pakistan, the CEO Today magazine. Salman, आप ये बताइए, इतने यंग CEO माशाल्लाह आप हैं, इतनी छोटी सी एज में आपने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए और अगले साल आपने 60-50 बिलियंस के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं. What is the secret of your success? क्या रीज़न थी, क्या बैकग्राउंड था, कैसे आपने स्क्रैच से शुरू किया? आप हालांकि आप एक नौकरी करने वाले के बच्चे हैं और यहाँ तक आपने एम्पायर बनाई. प्लीज़ शेयर विद अस. देखिए, माय नेम इज़ सैयद सलमान वारिस एंड वी बिलोंग टू एन आर्मी फैमिली. एंड सबसे अच्छी जो बात मुझे अपनी सक्सेस की लगती है वो ये है कि वी आर सेल्फ मेड एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच एंड इट्स अ लॉन्ग जर्नी विच वी अचीव्ड एंड इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. एंड इसमें मैं समझता हूँ सक्सेस अचीव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है दैट इज़ बीइंग पॉजिटिव. And you can only achieve what you can think you can achieve. So if you are positive and you have that confidence that you can achieve anything, so you can reach to any level you want to. कैसे challenges क्या? क्योंकि कोई भी जो कामयाबी होती है without challenges, without facing the tough time, तो क्या आपने tough times देखा? क्या challenges overcome किए? क्या opportunities को you sought after? देखिए, किसी भी बिजनेस में जैसे लाइफ भी है, लाइफ का जो ग्राफ होता है इट ऑलवेज गोज अप एंड डाउन. ठीक है, इट्स अ ज़िगज़ैग थिंग. एंड इसी तरह बिजनेस में अगर अप डाउन्स ना हो तो उसकी मैनेजमेंट ना हो तो वो आई डोंट कॉल इट अ बिजनेस, दैट इज़ अ जॉब. आप सिंपल जॉब करो तो वो दैट इज़ बेटर. बिजनेस में जब आप आते हो तो रिस्क फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन डेफिनेटली विद योर विजन एंड विद योर एक्सपीरियंस आप उनको मिनिमाइज़ करते हो और फिर आप उनको मैनेज भी करते रहते हो टाइम के साथ. तो we had a lot of barriers but we always killed them and we resolved them as soon as possible. तो हम basically negative energy को भी कोशिश करते हैं कि positively utilize करें. वाह, ज़बरदस्त. दो challenges जो आपने कहा कि barriers आते हैं, दो किसी भी entrepreneurs के लाइफ में दो barrier बहुत serious होते हैं. जी. Number one is a liquidity barrier, cash flow जिसे कहते हैं, financial management, और second है human resource management. एक अच्छी टीम चाहिए होती है, एक बड़ी टीम, अच्छी टीम के बगैर बड़ा प्रोजेक्ट्स कर ही नहीं सकते. दोनों को कैसे फेस किया और कैसे ओवरकम किया? देखिए, जहाँ तक आता है ह्यूमन रिसोर्स का, a good team is always necessary. और गुड टीम को बिल्ड करने में टाइम लगता है. तो जहाँ तक हम पहुँचे हैं अभी, वो छोटी टीम के साथ पहुँचे हैं. अब हम और बेहतर टीम अपने साथ इंडक्ट कर रहे हैं जी. बेहतर सॉफ्टवेयर इंडक्ट कर रहे हैं और उसकी बेस पे मुझे पता है कि एक बैरियर को अब ब्रेक करना है तो यू नीड अ बेटर टीम. तो दिस व्हाट वी आर प्लानिंग. कैसे किया, कितने पैसे को बैंकों से लोन लिया? जो कैश फ्लो की जो आप बात कर रहे हो उसमें हमारे पास जो मेरी नज़र में सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है आपके अपने रिलेशंस. क्योंकि बिजनेस में ना आई डोंट बिलीव ऑन ट्रांजेक्शंस, आई बिलीव ऑन रिलेशनशिप्स. तो इफ़ यू बिल्ड वन गुड रिलेशनशिप यू कैन डू 100 ट्रांजेक्शंस विद देम. तो उसकी बेस पे हमारे रिलेशनशिप्स इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं अपने क्लाइंट्स के साथ और दोस्तों के साथ कि हमने उन्हीं रिलेशनशिप्स के साथ काम करते हैं. और वी डोंट वर्क विद द बैंक्स. अभी तक हमने बैंक्स के साथ काम नहीं किया. 0% हमारा बैंक एक्सपोजर है और ज़्यादा हम क्लाइंट्स, दोस्त, इन्वेस्टर्स, रिलेशंस उनके साथ काम कर रहे हैं और वो एक्सपैंड कर रहे हैं डे बाई डे.
مجھے یہ بتائیں کہ 7-8 مہینے مسلسل پاکستان پینڈیمک آیا گلوبل لیول پہ, US اکانومی اور یورپین اکانومیز بڑی ہٹ ہوئی, ڈالرز کی ہٹ ہوئی, پاکستان کو بھی ہٹ ہوا, لیکن پاکستان گورنمنٹ نے بڑا انسینٹیو دیا کہ جی عمران خان صاحب نے کہا جی آپ اگر انویسٹمنٹ کریں ہم سے پوچھیں گے نہیں, ہم آپ کو بینیفٹ دیتے ہیں ٹیکس کے حوالے سے. تو پاکستان کے اوپر آپ تھوڑا سا لینڈسکیپ بتائیں کہ جو کرونا نے کیا امپیکٹ کیا پاکستان, خاص کر ریئل اسٹیٹ پہ, اور آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے کرونا جو ہے نا وہ میری نظر میں تو ایک اللہ کا عذاب ہے پوری دنیا پہ, لیکن پاکستان ہینڈل اٹ ویری ویل نمبر 1, اور پاکستان کو اس کا بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملا, اس کو IMF کی طرف سے بہت ساری آپ کو پتہ ہے ریلیکسیشنز ملی, اور اس کرونا کو پرائم منسٹر عمران خان نے بڑا اچھا یوٹیلائز کیا, بڑے انٹیلیجنٹلی, اور جو انہوں نے مراد دی ہیں اس کے اندر ریئل اسٹیٹ کے اندر, دیٹ از امیزنگ, نو ون ہیز ڈن دیٹ بفور سنس ہم نے انڈیپینڈنس لی ہے. اور یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے کہ ہی از انٹیلیجنٹ پرسن عمران خان, کہ انہوں نے اس کو سپورٹ کر کے ایک طرح سے کوئی اس سے اٹیچ 20-30 انڈسٹریز اور ہوں گی تو ساری بوم پہ چلی گئی ہیں, اور ایوری ون از ڈوئنگ ویری ویل. اور میرے خیال میں پاکستان کی اکانومی از گوئنگ اپ, اسپیشلی ریئل اسٹیٹ میں بہت پوٹینشیل ہے, اور اب باہر سے اوورسیز بھی ٹرسٹ کر رہے ہیں. ہم ایک پروجیکٹ کر رہے ہیں جو کہ اوورسیز کے ایریا میں ہے, اور نمبرز آف کیوریز اور نمبر آف کلوزنگز, نمبر آف بائنگ پلاٹس از انکریزنگ لائک ویری فاسٹ. ہاں جی, ہمارا ایک پروجیکٹ ہے گجرات کے اندر, وہ بیلٹ ہے پوری اوورسیز پاکستانیز کی, وہاں سے ہر بندہ از لیونگ ان یورپ, لنڈن اینڈ کینیڈا اینڈ امیریکا, 90% of them they are overseas Pakistani. So we have brought a project for them. Wow. And they bought like for overseas. Exclusive for overseas. اینڈ آپ کو پتہ ہے عمران خان بہت فوکس کرتے ہیں اس پہ. اس کے ڈالر اور جو پیریٹی چینج ہوا ہے اتنا, یہ پاؤنڈ سے اس وقت 225 کا ہو گیا, تو وہاں ان کے پاس جو ایکسیس منی ہے دے آر پوٹنگ ڈالرز اینڈ, یہ ہمیں اس کا نقصان ہے لوکلس کو, لیکن اوورسیز کو فائدہ ہے. وہ جب کنورٹ کرتے ہیں تو ان کو پلاٹ ہمارا سستا پڑتا ہے, تو وہ دے وانٹ ٹو انویسٹ مور اپرچونٹی. جی, اینڈ جب پھر ہم, مجھے لگتا ہے کہ ہم انشاءاللہ پاؤنڈ کے اگینسٹ اسٹرانگ بھی ہوں گے تو ان کا جو پیسہ آیا ہوگا وہ اور ملٹی پلائی بھی ہوگا ان کنورژن. میرا بڑا دل سے میں پوچھنا چاہوں گا, اور آئی ایکسپیکٹ بڑا from the core of your heart to reply this answer of this question. سلمان جی بتائیں کہ افورڈیبل گھر, کیونکہ پاکستان کا ایک بہت بڑا گیپ ہے ہاؤسنگ کے اندر, بہت بڑا, جیسے نیا پاکستان بننے جا رہا ہے, نیا پاکستان ہاؤسنگ سوسائٹی انہوں نے اتھارٹی بنا دی عمران خان صاحب نے, اور ان کا وعدہ بھی تھا اپنی قوم کے ساتھ کہ میں نے 1 کروڑ گھر دینے ہیں, 50 لاکھ گھر دینے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ افورڈیبل گھر, ایک بندہ آج کل اتنا زیادہ اکانومی ہٹ ہوئی ہوئی ہے, لوگوں کے پاس کیش فلو نہیں ہے, لوگوں کے پاس سروائیول کی جنگ چل رہی ہے, روٹی پانی کے لالے پڑ گئے, دوائی نہیں لوگ خرید سکتے. اس صورت میں افورڈیبل ہاؤسنگ کے اوپر کیا آپ کی ٹیک, اور آپ کا عمران خان کے ویژن کے لیے یا پاکستان کی قوم کے لیے کیا کنٹریبیوشن؟ دیکھیں, ہم ایک تو عمران خان نے جو 2 دیے ہیں پیکیجز, ہم نے ان دونوں میں اپنی کمپنیز رجسٹر کی ہیں. ایک تو پرائم منسٹر نے جو دیا ہے کہ جب کنسٹرکشن کریں تو اس کے اندر ہم 3-4 پروجیکٹس بیچ میں 2 ہم نے رجسٹر کرا لیے ہوئے ہیں, 1-2 پروجیکٹس اور رجسٹر کر رہے ہیں, جس میں وی آر برنگنگ دا ٹالسٹ ٹاور ان گجرات, دیٹ از لائک گراؤنڈ پلس 18 ٹاور اور ٹوئن ٹاورز ہیں, اور اس کو ہم نے رجسٹر کر لیا ہوا. تو اینی باڈی ہو از گوئنگ ٹو انویسٹ ان دیٹ ٹاور وہ پیکیج کے اندر آتا ہے. پھر انہوں نے جو دوسرا دیا ہے جو پاکستان کے لیے کہ لو کاسٹ ہاؤسنگ کے اندر کریں, اس کے لیے بھی ہماری نیگوسیشنز چل رہی ہیں, جس کے اندر ہم کچھ لینڈ دینا چاہ رہے ہیں انہیں اور رجسٹر کرنا چاہ رہے ہیں. اسی میں یہ ہمارا جو گجرات میں لینڈ ہے ادھر ہے, اور ہمارا عارف والے میں ایک پروجیکٹ ہے, 2 پروجیکٹس ہیں. تو دونوں کے ساتھ ہی جو گرینڈ سٹیز کے نام سے ہم کر رہے ہیں, جی گرینڈ سٹیز کے نام سے ہم کرتے ہیں, تو وہ ادھر ہم یہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس میں گورنمنٹ از ویری سپورٹیو, اینڈ وہ NOCs میں بھی باقی چیزوں میں بھی دے آر ڈوئنگ اٹ ویری ویل. مجھے یہ بتائیے کہ گرینڈ سٹی لائک, اب آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی کوئی پاکستان کے ایک المیہ ہے, ٹریجڈی ہے, اگر کسی سیکٹر میں اگر گورنمنٹ اوپن کرتی ہے, ایز آؤٹ کرتی ہے لا کو یا پالیسیز کو, تو ایک معاشرہ گروہ سارا دنیا لگتا ہے پتہ نہیں اس میں کوئی پیسہ نکلا یا کوئی تیل نکل آیا. تو جیسے CNG اسٹیشن شروع ہوئے تھے آج سے کچھ عرصہ پہلے, یو ریمبر, تو پورا پاکستان CNG اسٹیشن لگانے بیٹھ گیا, تو ڈاؤن فال آ گیا. تو ہوتا کیا کہ دودھ کی دکان کھلتی ہے, سارے اگر کھول لیں گے تو ڈیمانڈ سپلائی کے لاس بریک ہو جائیں گے, پھر سارے روئیں گے. تو آپ مجھے بتائیں گرینڈ سٹی کا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ادر جو سو کارڈ جو اتنے زیادہ اب تو نام بھی نہیں آتے کہ جو پروجیکٹ شروع ہو گئے, اس میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے سب سے بڑا جو فرق ہے نا, جیسے آپ لاہور کی اگر بات کرو بگر سٹیز کی, ہمارا زیادہ فوکس اس وقت ہے کہ چھوٹی سٹیز میں بڑی سٹی سے بہتر ڈیولپمنٹ دیں. تو ہم فار ایگزامپل لاہور میں تو 50 پروجیکٹس ہوں گے جہاں انویسٹ کرنے کی اپرچونیٹی ہوگی. جہاں ہم پروجیکٹس کر رہے ہیں جن سٹیز کے اندر, وہاں پہ ہم واحد ڈیولپر ہیں جو کہ ایک تو اچھا پروجیکٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول کا, اور وہاں پہ لوگوں کے پاس اور آپشن نہیں ہے. تو فار ایگزامپل اگر ہم 5000 پلاٹس لے کے آتے ہیں تو بندے ہزاروں لاکھوں ہیں, تو وہاں پہ ڈیمانڈ جو ہے ہمیشہ زیادہ رہے گی, سپلائی اتنی کر ہی نہیں سکتا ایک ڈیولپر.
تو a lot of developers trying to follow us, لیکن یہ کہ وہ they need a lot of time to reach to our level. جی جی بھی گجرات میں ہم آ گئے ہیں, عارف علیہ میں ہم آ گئے ہیں, ملتان میں ہم کر رہے ہیں. بڑی بات ہے چھوٹے شہروں کو, کیونکہ سب کا فوکس صرف لاہور ہی تھا. جی ہم نے ایک ڈفرینٹ آئیڈیا پہ کام کیا ہے کہ وی آر گوئنگ ٹو اسمالر سٹیز اینڈ وی آر ڈوئنگ اے ڈیولپمنٹ بیٹر دین اے بگر سٹی. ود آل دی اسٹینڈرڈز. جی آل دی اسٹینڈرڈ ود اسکول, کالجز, ہاسپٹلز, بگر روڈ, ایکو سسٹم ڈیولپ کرتے جی ہیں. انڈر گراؤنڈ وائرنگ, ڈرون سیکورٹی, ایون وی آر پرووائڈنگ ایوری تھنگ. وہ کر رہے ہوتے ہیں. جی 5 سال بعد آپ کہاں دیکھتے ہیں گرینڈ سٹی کو, لوکلی اینڈ گلوبلی؟ دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ہے ویژن اینڈ مشن اسٹیٹمنٹ آف اینی کمپنی. تو ہمارا پلان جو ہے وہ یہ ہے کہ 5-6 سٹیز میں جانے کے بعد وی ول کم ٹو بگر سٹیز اینڈ ناٹ ان اے لاٹ آف ٹائم لائک مے بی ان 1 year, اینڈ دین وی وانٹ ٹو گو ٹو لنڈن اینڈ دبئی اینڈ وی وانٹ ٹو اسٹارٹ ڈیولپمنٹ انٹرنیشنلی اسٹارٹنگ فرام دیز 2 میجر کنٹریز, کیونکہ یہاں پاکستانیز کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. جی اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اب کمنگ ٹو یور کمپنی اینڈ دین یور پرسنل لیڈرشپ کوسچنس, سلمان مجھے یہ بتائیے کہ زندگی میں سب سے قیمتی چیز کسی سی او کے جو ہوتی ہے وہ اس کی ایموشنل کہتے ہیں, ہارورڈ کی ریسرچ کہتی ہے ایموشنل ای کیو جس کو ہم کہتے ہیں, اسٹیبلٹی ہے, ایموشنل میچورٹی ہے. غصہ آتا ہے کیسے قابو کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ جو آپ کا کویشچن ہے نا, دس از ویری انٹرسٹنگ کویشچن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی سی اوز ہیں ایک تو انہیں بہت زیادہ غصہ آنا نہیں چاہیے, ایکٹنگ کر لیں غصے کی لیکن اپنے باڈی پہ ویٹ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اور نمبر 2 اس غصے کو پازیٹیو کیسے آپ نے یوٹیلائز کرنا ہے وہ بتانا چاہیے. اور میں یہی بات کروں کہ فار ایگزامپل یو آر ناٹ فیلنگ کمفرٹیبل, یو کین گو ٹو اے جم, do more exercise. For example, instead of 1 hour, you do it for 1.5 hours and burn your negative energy into a positive way. And you can go for good massages and a lot of stuff is there. Plus, you can be where you like to be. So, it's not a difficult thing to manage if you know how to manage it. جب آپ کسی بندے کو ہائر کرتے ہیں, آپ کے پاس ماشاء اللہ 100-150 امپلائیز ہیں, اسٹاف کام کر رہے ہیں, جب مینیجر لیول پہ یا کسی گریجویشن بچے پڑھ کے یا یونیورسٹی سے آتے ہیں, کسی بندے کے بچے کے اندر بینگ اے سی او آپ ٹیم کمپیٹنس کیا دیکھتے ہیں اپارٹ فرام سی کہ اس کو کیا شخصیت میں دیکھتے ہیں میکنگ دا فائنل ڈیسیژن؟ دیکھیں جیسے آپ نے ای کیو کی بات کی ہے نا, جس طرح آئی کیو لیول بھی از ویری امپورٹنٹ. سب سے زیادہ امپورٹنٹ میری نظر میں ایجوکیشن کے ساتھ ٹو بی اسٹریٹ اسمارٹ اینڈ آئی کیو لیول ہونا چاہیے. اگلے بندے کو بات سمجھ آنی چاہیے اور آپ کے مینٹل لیول کے مطابق اگلا بندہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا سمجھ رہے ہو, کیا چاہ رہے ہو, اس کو بھی سمجھ میں آئے. تو اگر آپ کی ٹیم آپ کے لیول پہ ہو تو پھر میرا نہیں خیال کہ یو کین بریک آل دا بیریئرس. سو دیٹس واٹ آئی اسٹریٹ اسمارٹ ہونا چاہیے. جی اسٹریٹ اسمارٹ ہونا از ویری امپورٹنٹ. میں تو اکثر کہتا ہوتا ہوں نازیہ کے مقصد کہتا ہوتا ہوں کہ جو نا بندے کے پاس نا کہ یہ بک وائز ہونا چاہیے یا اسٹریٹ وائز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں ہے دونوں میں سے, یہ بک وائز بھی نہیں ہے یا اسٹریٹ وائز بھی نہیں ہے, تو پھر آپ ادر وائز ہیں. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اس میں میں اس کو ان شارٹ میں سے بریف کروں گا کہ انسٹیڈ آف بینگ ماسٹرز اٹس بیٹر ٹو بی اے بیچلر جس کے ساتھ آپ کے پاس اسٹریٹ اسمارٹنیس بھی ہو. جوائنٹ ایکسپیرینس جو دونوں چیزوں کا ہے نا, کمبینیشن از لیتھل. میں تو اکثر کہتا ہوں آج کے جو او لیول کے بچے, اے لیول کے بچے جو ہے سو کارڈ ایم بی اے کر کے نکلتے ہیں, وہ تو بیچارے سبزی کی دکان پہ نیگوشیٹ بھی نہیں کر سکتے, سبزی نہیں خرید سکتے. یہ پرابلم ہے جو بچوں کو بہت پیمپر کیا ماں باپ نے, جو کہ نہیں کرنا چاہیے. میں تو بچوں کو اکثر ماں باپ کہتا ہوں, یہ ان کو جملہ میں ان کو سکھاتا ہوں کہ you do not get, کیونکہ life is very ruthless. You do not get what you deserve, you get what you negotiate. ہاں ڈیفینیٹ. اگر آپ کو نیگوشیشن نہیں آتی تو آپ مارے جائیں گے زندگی میں. آپ تو بیگم کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کریں گے, ماں باپ آپ کو بہن بھائی آپ کو رگڑا لگا. نیگوشیشن از ایوری ویئر ان لائف. Yes, this is a key. If you don't know how to negotiate تو you can be successful. کسی سی او کے اندر ٹیم کمپیٹنس کیا ہونی چاہیے, جو سمجھتے ہیں کہ ایک عام سی او, ایک افیکٹو سی او یا ویژنری سی او میں یہ فرق ڈال سکتا ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو سی او جو بھی ہے اس کے اندر ڈیسیژن پاور ہونی چاہیے. اگر اس کے اندر ڈیسیژن پاور نہیں ہے اور وہ بیٹھ کے سوچتا رہے, جیسے میں ایگزامپل دے رہا ہوں, ہم نے 1-2 پروجیکٹس لیے اور ہم نے صرف ریسرچ کی اینڈ وی ٹک ڈیسیژن ان لائک مے بی اے ڈے اور 2. ڈیسیژن از ویری امپورٹنٹ, نمبر 1. نمبر 2 ٹیم از ویری امپورٹنٹ. اور جو نمبر 3 ہے وہ یہ, یو نیڈ ٹو بی ویری پازیٹیو اینڈ ویری کانفیڈنٹ وٹ یو ڈو. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ڈیسیژن میکنگ آپ نے بتایا, کیونکہ یہ بہت بڑا اسکل ہے. جی بہت بڑی اسکل. کسی سی او کے اندر منشا صاحب سے پوچھا تھا, بلکہ ڈیسیژن میکنگ ایک تو فیصلے ہوتے ہیں ڈیفیکلٹ ڈیسیژنز, ایک ہوتے ہیں ٹائملی ڈیسیژنز. آپ نے ڈیلے کر دیا تو وہ ڈیسیژن ختم, جو میں نے آپ کو بتایا ایک دن میں, ہاں وہ فیوز ہو گیا. مجھے یہ بتائیے کہ پریشر, ڈیسیژن کے ساتھ پریشر بھی آتا ہے, آپ کی ذمہ داری بھی آتی ہے, ریسپانسبلٹی بھی آپ کے شولڈرس پہ آتی ہے اگر آپ نے غلط ڈیسیژن. مجھے کہ پریشر آتا ہے, اسٹریس آتا ہے بزنس کا,
اور آپ کے پروجیکٹس میں تو ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں, آپ نے ڈیلیور کرنا ہے, آپ نے کلائنٹ سے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے, تو پریشر جب آتا ہے, اسٹریس آتا ہے, تو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ پریشر اور اسٹریس جو ہے نا دو طرح سے لوگ مینیج کرتے ہیں. ایک وہ ہیں جو اس میں پریشر میں آ جاتے ہیں, اور ایک جو ہیں وہ اسٹریس میں آ جاتے ہیں, اور ایک وہ ہوتے ہیں جو صرف پریشر اور اسٹریس لیتے نہیں ہیں, مینیج کرتے ہیں. میری نظر میں اگر میری آپ بات کریں تو مجھے میری نظر میں پریشر اور اسٹریس میں نہیں آتا, اور آئی ٹرائی ٹو مینیج تھنگس. مطلب کوئی مسئلہ ہو بھی جاتا ہے کہ آپ واک کرتے ہیں, کوئی تصویر خان صاحب کی طرح آپ پڑھتے ہیں, نہیں یا اللہ یہ بلا دور. دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے when you have a strong faith کہ یار this is a problem which is coming and I can easily resolve it. So when you have that confidence, اور اسٹریس آپ مینیج کر لیتے ہو. یہ اسٹریس زیادہ ان لوگوں کو آتا ہے جنہیں لگتا ہے یار یہ بیریئر ہے اور میں اس کو کراس نہیں کر سکتا. تو میرے خیال میں اگر جس مرضی لیول کا اسٹریس آ جائے, if you are confident you can manage it, تو it should not be a problem. آپ کا اپنا ماشاءاللہ اپنی انرجی لیول بڑھا رہی ہے, آپ خود ماشاءاللہ بڑے اچیور ہیں. آپ کی اپنی انسپریشن کون ہے؟ who is your role model in Pakistan? I don't think so کہ I have a role model in Pakistan. تو کوئی ایسا بندہ جس کو فالو کرتے, جیسے جیمز کین کا نام بتایا, میں اس کو بڑا فالو کرتا ہوں. جیمز کان کا میں نے اس لیے نام لیا کہ وہ پہلا پاکستانی میں نے دیکھا انٹرنیشنلی جس کو ریکگنائز کرتی ہے پورا انٹرنیشنل دنیا, اینڈ the way he is keeping everything, the way he is managing the companies. میرے خیال میں 200-300 companies is doing very well. تو اس طرح کے انٹرنیشنل پاکستانیز they are better than local. ہاں جی, جو آپ سمجھتے جہاز میں سے جب تھوڑا سا یہ میرا مینٹور ہے. who's your mentor sir, جسے آپ کوئی ایڈوائس دیں؟ میرے خیال میں بیگم کے علاوہ سر, میرے خیال میں ہر جو اچھا بزنس مین ہوتا ہے نا اس کو اپنے والد صاحب کو اپنا مینٹور بنانا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ مائی فادر ٹرینڈ اس دیٹ ویل کہ وی آر گروئنگ بگر, اور ساتھ مدر کی دعائیں ہیں. تو باقی میرا نہیں خیال کہ میں کسی بندے کو آئیڈیلائز پاکستان میں کرتا ہوں کہ ہی از ڈوئنگ دا بیسٹ. ہاں ان کو میں ڈیفینیٹلی ان کی ٹریننگ ہے تو ہم یہاں پہ ٹریننگ آپ یہاں تک پہنچے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے مینٹورشپ کا بتایا, تو ایک اچھا سی او کی, یہ بھی گلوبل سی اوز کی آپ دیکھ رہے تھے کہ اس کی ایک اس کی ہیبٹ ہوتی ہے, وہ ہے ریڈنگ کی نا, کہ گڈ لیڈرس آر گڈ ریڈرس. پڑھنے کا بھی کوئی ہے کوئی شوق؟ دیکھیں اگر آپ ریکمینڈ کر سکتے ہیں کوئی, اگر آپ بکس کی بات کریں تو بکس ہم اس طرح سے آپ نہیں پڑھتے, کیونکہ اب دنیا تھوڑی سی چینج ہو گئی ہوئی ہے, تو انٹرنیٹ پہ سوشل میڈیا پہ انٹرنیٹ پہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, تو وہ آئی لائک ٹو ریڈ اسپیشلی ہیلتھ ریلیٹڈ, کیونکہ میری نظر میں ہیلتھ از مور امپورٹنٹ دین بزنس. اف یو ہیو اے گڈ ہیلتھ دین یو کین ورک آلسو مور انٹیلیجنٹ. تو میں نے جو دیکھا کتنا ورک آؤٹ کرتے ہیں پورے, میں یہی میں بات کر رہا ہوں کہ جو زیادہ سی اوز آپ دیکھیں گے نا وہ فوکس کرتے ہیں کام پہ زیادہ. میری نظر میں ان کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے ہیلتھ پہ, اور کام خود بخود بہتر ہو جائے گا. تو مطلب میں آئی گو ٹو جم لائک فار 1 hour 2 hours, بٹ جم از ون وے ٹو ڈو اٹ. آپ کا اتنا ٹریول بھی ہوتا ہے, آپ کے اتنے پروجیکٹس ہیں اور اتنے سٹیز میں ہیں جی, تو پھر آپ ڈو یو جسٹیفائی ورک لائف بیلنس؟ دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہو نا, ٹریول جو ہے نا اور کام دونوں کے ساتھ, دونوں سے اگر زیادہ پریفرنس آپ اپنی ہیلتھ کو دو گے تو پھر آپ خود بخود مینیج کر لو گے ہر چیز. دونوں کو مینیج کر, تو پریفرنس ہیلتھ کو پہلے دینی چاہیے. ایگزامپل دیتا ہوں, جیسے آپ کو پہلے دی کہ 100 بلین سے 1 بلین زیادہ بہتر ہے جس کے ساتھ کمبینیشن ہے ہیلتھ کا آپ کے پاس. لوگ 100 بلین کمانے پہ لگے رہتے ہیں. وی آر ناٹ دیٹ گریڈی, وی وانٹ ٹو فوکس آن ہیلتھ فرسٹ. اینڈ اف یو ٹاک اباؤٹ می, آپ کی بات میں بڑا سپلیمنٹ کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جب مجھے کسی نے پوچھا کہ جاز کرونا میں آپ نے کیا سیکھا کووڈ سے, تو میں نے کہا لیونگ جو ہوتی ہے نا, زندگی جو لائف ہے از ویری چیپ, اور لائف اسٹائل از ویری ایکسپینسو. تو زندگی کو آپ وہ سادگی سے گزار لیں, یہی کورونا نے سکھایا ہے. وہ لوگ کہتے نہیں ہیں کہ ساری عمر ہم نے اپنی صحت خراب کی پیسے کمانے کے لیے, بعد میں پیسے خرچ کر کے صحت بچانے کی کوشش کی. تو وہ اگر آپ جو بیماری ہوتی ہے نا اس کا علاج بیماری ہونے سے پہلے ہوتا ہے. یہ پیراڈاکس آف لائف جب ہو جاتی ہے تو پھر صحیح کہہ رہے ہیں. یو آر بہت پیارا جواب دیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ جو کیا کہتے ہیں کہ فیتھ کے اوپر آپ نے بات کی, فیتھ کا کیا رول ہے انسان کی کامیابی میں, انسان کی زندگی میں؟ دیکھیے فیتھ جو ہے اگین سکسیزفل ہونے کے لیے بہت ساری کمبینیشن ہیں, ٹھیک ہے. اس میں انٹیلیجنٹ ہونا, آئی کیو لیول ہونا, ای کیو, مینجمنٹ, اینڈ دین گڈ ٹیم. اسی طرح فیتھ از آلسو ویری امپورٹنٹ. فیتھ اینڈ لک, دیٹ از اگین ویری امپورٹنٹ. یہ بھی آپ کو 20% ہیلپ کرتی ہے, بٹ لیکن یہ نہیں کہ فیتھ اینڈ لک پہ آپ بیٹھے رہو, تھوڑا ہاتھ پاؤں مارنے بھی پڑتے ہیں. عمل کے بغیر زندگی بنتی. تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کا فیتھ کی بات کی آپ نے, مجھے یہ بتائیے کہ بچوں کے لیے, فیملی کے لیے والے سے کیا کرتے ہیں؟ آپ کی ٹائم نکالتے ہیں, ہیلتھ کو آپ نے کر دیا, اوکے. کووڈ نے یہ بھی سکھایا ہے کہ ہیلتھ کے ساتھ فیملی اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. دیٹ از ویری انٹرسٹنگ کویسچن بیکاز آئی ایم اسٹل اے بیچلر.
تو کیا ہم نے سی او اس کا میٹرو کلب بھی بنا لیا ہے. آئی ایم اے بیچلر سی او سو دیٹس ابھی ماشاء اللہ جی اللہ خیر کرے وہ بھی وقت آئے گا. مجھے یہ بتائیں کہ کنکلوژن آپ ہیپینیس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ دیکھیں ہیپینیس میری نظر میں از وٹ میکس یو ہیپی، اینی تھنگ کین میک یو ہیپی. تو لوگوں کو میرے خیال میں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وٹ میکس دیم ہیپی. تو میری نظر میں کسٹمائز لائف ہونی چاہیے، وٹ ایور یو لائک. دیکھیں گاڑی لوگ لیتے ہیں زیادہ، میں نے جو دیکھا ہے کسی کو کیا پسند ہے، آپ کو وہ بائک کرنا چاہیے آپ کو پسند ہے. اس طرح کپڑے وہ پہننے چاہیے آپ کو پسند ہے، لوگ گھر وہ بنانا چاہیے آپ کو پسند ہے. اب میں ایگزامپل دیتا ہوں، لوگ جو ہے نا کسٹمائز چیزیں نہیں کرتے، لوگ وہ کہہ رہے ہیں جو لوگوں کو پسند ہے. جب وہ لوگوں کے لیے کرتے ہیں تو اٹ کین ناٹ گیو یو ہیپینس. وہ دیکھ بس آپ ایک کہتے ہیں لوکی کی کہنے کے وہ ہاں وہ بیوقوف ہوتے ہیں نا، لوگ جو مرضی کہتے ہیں دیٹ ڈز ناٹ میٹر. لوگوں کو صرف سکسیس جو ہے نا وہی پازیٹیو کرتی ہے، باقی کوئی چیز نہیں کر سکتی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لاسٹ کویشچن ہے اپنا سلمان، مجھے یہ بتائیے کہ میسیج کیا دیں گے نئی نسل کو بچوں کے حوالے سے، کیونکہ بچے بہت زیادہ ڈسپونڈنسی میں شکار ہیں، فرسٹریشن میں ہیں، جاب لیسنس بہت زیادہ ہے. دیکھیں میں تو یہ میسیج دوں گا جو بچے ہیں جو کہ ان کو نا ایک بہت بڑی ٹیکنیکل غلطی کرتے ہیں پاکستان میں کہ بچوں کا دل کچھ چاہتا ہے بننے کا. ایک بچہ پائلٹ بننا چاہ رہا ہے، اس کو ہم پڑھا ہم دیتے ہیں بزنس. تو بچے وہ جو وٹ دے لائک دے نیڈ ٹو ڈو اینڈ اسٹڈی دیٹ اینڈ وٹ دے وانٹ ٹو ڈو ان فیوچر، تو وہ کریں اور پازیٹیو رہیں. اور باقی یہ جو ڈرگز اور باقی طرح کے نشن سے بچیں. ہاں تو اسٹے ہیلدی اینڈ دے ول ڈو گریٹ اینڈ اسٹے پازیٹیو آلسو. سلمان بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا، تھینک یو ویری مچ. ویلکم ویلکم. آپ نے دیکھا یہ سیشن، اس کو آپ اپنا سی او ٹوڈے ہمارا چینل بھی ہے اور کافی پیجز بھی ہیں ہمارے سی او ٹوڈے کے نام سے، سی او کلب، آپ اس کو ضرور